आवाज आई, धार से आवाज आई तो ये चौके, क्या हुआ, कौन है, कौन है? तो देखा पीछे शेर आ रहा है। बोलो जंगल का। ये और खुश हो गए कि अब तो मेरे को मारने की जरूरत भी नहीं है। अब कौन मारेगा? शेर मारेगा, क्योंकि ये तो बहुत होशियार, बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, सीधे दरख्त के ऊपर चढ़ गया। बड़ा ऊंचा दरख्त था, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। कहा मैं दरख्त के ऊपर से बैठ के तमाशा देखूंगा, अब तो मेरे को मारने की भी जरूरत नहीं। शेर आएगा, हमला करेगा, फाड़ेगा। शेर चला जाएगा, मैं गर्दन लेके वहां ईरान पहुंच जाऊंगा और मेरा इनाम पक्का हो जाएगा। ये सोचकर वो दरख्त पर चढ़ गया। शेर आया, अब वो दरख्त पर से देख रहा है। शेर आ गया, हजरत उमर के बिल्कुल करीब आ गया और हजरत उमर सोए ना, शेर उसके गोल गोल घूम रहा। बोलो सुभान अल्लाह। जद्दूपुर वालों, कोई नबी आने वाला नहीं, लेकिन एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया लौका नबादी नबी लकाना उमर। हमारे नबी ने फरमाया हाँ सही है, मेरे बाद कोई नबी नहीं, कोई ला नबी आबादी। हमारे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं, लेकिन अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते तो उमर को नबी बनाते। सोचो उमर का ईमान कितना मजबूत होगा, पहाड़ जैसा ईमान होगा कि नहीं होगा? बल्कि आपको एक बात बताऊं, हजरत उमर का ईमान कैसा है मालूम है? हजरत उमर के बारे में ईरान जो नाम सुना ना आपने, तुम्हारे ईरान में मशवरा होता है और बड़े बड़े लोग जमा हुए हैं और बड़ा इनाम रखा है कि कौन है जो मदीना जाए और उमर की गर्दन लेकर आ जाए, उमर को कत्ल करे और उनकी गर्दन लेकर आए, मुंह मांगा उसे इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े इनाम और बड़े बड़े लोग तैयार। वो ईरान में कोई होगा जवान हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा और उसको बहुत कुछ आता था। उसने कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा इनाम ये होगा। जो भी उसने इनाम कहा सबने मंजूर कर लिया। वो ईरान से चला, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, सारे हथियारों के साथ लेस होकर अपने सारे सफर के सामान के साथ चला। कहाँ पर पहुंचा? मदीना, क्योंकि हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन मदीने में थे। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे और छोटे अमीरुल मोमिनीन नहीं थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करने वाले। बोलो कौन? हजरत उमर। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले, वो ईरान का जवान। जब मदीना, जबान तो आती नहीं क्योंकि मदीने में अरबी बोलते, ये ईरान से आया हुआ, लेकिन किसी तरह थोड़ा बहुत उसने मालूम किया कि अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है। तो उसको ऐसा था कि कोई बहुत बड़ा बंगला होगा, कोई बहुत बड़ी कोठी होगी, कोई बहुत बड़ा मकान होगा। उसने कई लोगों को पूछा, सबने एक ही पता बताया कि देखो सामने जो छोटे छोटे घर नजर आते ना, उसी में एक घर अमीरुल मोमिनीन का भी है। बस आप चले जाओ वहां पे, वो जो घर नजर आता है ना, वो जो झोपड़ा नजर आता जिसकी खिड़की इस तरफ की हुई है, बस वही अमीरुल मोमिनीन का घर है। ये ईरान वाला घबराया कि अगर उमर यहाँ पर है, बोलो अगर उमर, आवाज से बोलो, अगर उमर, कत्ल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि महल्ला है, सारे महल्ले वाले जमा होकर मेरे बोटी हड्डी तोड़ देंगे, क्योंकि महल्ले में किसी को कत्ल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहा मालूम तो करे कि क्या मामला है। गए और वहां जाकर बताया कि मैं मुसाफिर हूँ, अमीरुल मोमिनीन उमर को मिलने आया। तो अंदर से घर में से आवाज आई, उमर घर में नहीं है, वो तो ऊंटों को चराने जंगल में गए हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर सो रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो क्या कर रहे हैं? सो। इसने कहा ये तो मौका और भी अच्छा हो गया। अरे पहले महल्ले में मारता तो बड़ा मुश्किल मामला था, अरे जंगल में भी अगर मारता तो 2-4 मेरे ऊपर हमला करते, लेकिन यहाँ तो सो रहे, सोने वाले को मारना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये उमर के करीब जा रहे हैं। बोलो 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 बोलो। ये ईरान वाला किसके करीब जा रहे हैं? उमर के करीब, उमर के करीब। अभी उमर के करीब यार कम से कम 5 या 10 कदम का फासला बाकी था, बस सीधे जाके हमला करना था कि अचानक धाड़ से आवाज आई, धाड़ से आवाज आई तो ये चौके, क्या हुआ, कौन है, कौन है? तो देखा पीछे शेर आ रहा है। बोलो जंगल का। ये और खुश हो गए कि अब तो मेरे को मारने की जरूरत भी नहीं है। अब कौन मारेगा? शेर मारेगा, क्योंकि ये तो बहुत होशियार, बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, सीधे दरख्त के ऊपर चढ़ गया। बड़ा ऊंचा दरख्त था, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। कहा मैं दरख्त के ऊपर से बैठ के तमाशा देखूंगा, अब तो मेरे को मारने की भी जरूरत नहीं। शेर आएगा, हमला करेगा, फाड़ेगा। शेर चला जाएगा, मैं गर्दन लेके वहां ईरान पहुंच जाऊंगा और मेरा इनाम पक्का हो जाएगा। ये सोचकर वो दरख्त पर चढ़ गया। शेर आया, अब वो दरख्त पर से देख रहा है। शेर आ गया, हजरत उमर के बिल्कुल करीब आ गया और हजरत उमर सोए ना, शेर उसके गोल गोल घूम रहा। बोलो सुभान अल्लाह। एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3, वो शेर चक्कर पे चक्कर लगाता, ये ऊपर दरख्त पे से। ये ईरान वाला कहता मैं हैरान, अरे शेर है, ये इंसान खोर है, अरे ये हमला करता है। तो उमर के
چاروں طرف گھوم رہا ہے کیا کرتا؟ یہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں درخت پر تھا، وہاں سے میں نے دیکھا کہ عمر کی آنکھ کھلی. بولو سبحان اللہ. یوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر ملا اور کچھ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد شیر کو کہا کیا ہوا؟ جاؤ ادھر سے جاؤ. کہتا صرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، شیر دوڑتا دوڑتا جنگل کی طرف چلا گیا. عمر کا صرف آرڈر تھا جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو میرے پاس. کہتے وہ چلا گیا. یہ درخت سے سیدھے نیچے آئے حضرت عمر کے سامنے. حضرت عمر بھی چوکے، لوگ سامنے سے آتے، پیچھے سے آتے، دائیں سے آتے، بائیں سے آتے، تم اوپر سے نیچے آئے. کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہاں سے آئے ہو؟ مسافر نظر آتے ہو. ایران والے کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا سب بات میں بتاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو. تو پھر انہوں نے اپنا پورا پروگرام بتایا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو آیا تھا میرے قتل کے ارادے سے، کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ کہا میں کلمہ ڈر سے نہیں پڑھا. سب دیکھا میں ڈر سے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے یہ سوچا کہ جب عمر کا یہ عالم ہے کہ جنگل کا جانور بھی ان سے گھبراتا ہے، تو یہ تو غلام ہے، آقا محمد کا کیا عالم ہوگا. بولو سبحان. جب عمر کا یہ عالم ہے تو عمر کے نبی کے ایمان کا کیا عالم ہوگا. خیر مجھے آپ کو بتانا ہے کہ حضرت عمر کا ایمان بولو کیسا تھا؟ مضبوط تھا نا؟ نہیں بولو نا کیسا تھا؟ مضبوط تھا. جنگل کے شیر بھی غلامی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ لیکن آج میں آپ کو جو پوائنٹ پر، یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا، پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں. حضرت عمر امیر المومنین، ساتھ میں بولو حضرت عمر امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. لیکن حضرت عمر کی ایک عادت تھی، رات کو اپنا کپڑا بدل دیتے تھے، بیس بدلتے تھے، اور پورے مدینے کا چکر لگاتے تھے، گاؤں کا، دیہات کا، گلیوں کا. کیوں چکر لگاتے تھے؟ کوئی غریب ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، کوئی بیوہ ہوگی، کوئی لاچار ہوگا، کوئی مجبور ہوگا، میرے تک نہیں پہنچا ہوگا. میں امیر المومنین ہوں، مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ میرے علاقے میں کوئی پریشان تو نہیں. حضرت عمر بھیس بدل کے جا رہے تھے، رات کو تہجد کا وقت تھا. حضرت عمر ایک گھر کے پاس گئے، گھر میں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اور کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ پڑھنے والے کوئی بھی صحابی ہوں گے، آواز بہت پیاری ہوگی. وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. یعنی وہ پڑھنے والے تو اپنا قرآن پڑھ رہے، 27واں پارہ سورہ طور پڑھ رہے، لیکن اس میں ایک آیت آتی ہے ان عذاب ربک لواقع. اگر اللہ کا عذاب آ گیا ما له من دافع، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. حضرت عمر کے کان میں جب یہ آیت آئی، جانتے تھے، عربی جانتے تھے، وہی بیٹھ گئے. اور معلوم ہے وہاں تہجد کے وقت سے وہ دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، حضرت عمر کی داڑھی مبارک بھی آنسو سے تر ہے، اور ایک ہی بات کہہ رہے، اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اب فجر کی اذان ہونے لگی، امامت کس کو کرانا ہے؟ حضرت عمر کو. امیر المومنین وہی ہے. اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اذان ہوتی تھی اور سارا مجمع فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے اور سارا مجمع جا رہا ہے، لیکن سب کی نظر پڑ رہی ہے کہ ہمارے امام صاحب کون؟ حضرت عمر. یہ رو رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ عمر کو جا کر پوچھے. سب مسجد میں سنتیں پڑھ رہے یا گھر سے سنتیں پڑھ کے جا رہے ہیں، لیکن پھر سب لوگ مشورہ کرتے کہ ان کو کون کہے گا، وہ تو روئے جا رہے ہیں. تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ گئے اور جا کر کہا ابا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، فجر کا وقت ہو گیا ہے، آپ کی سنتیں باقی ہے، آپ کو امامت کرانا ہے. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا کیا کروں؟ جب عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا، عمر کو کون بچائے گا؟ ان کے بیٹے وہ ان سے بھی نرم دل تھے، ابا کی گود میں سر رکھا، کہا ابا آپ نے تو بہت کام کیے، آپ کے بیٹے پر عذاب آئے گا تو کون بچائے گا؟ میرے دوستو، یہ وہ لوگ تھے جو اس سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچائے گا. میرے جوانوں، آج ہم لوگ نشہ کرتے ہیں،
नशा करते हैं ना, किसी को बीड़ी की आदत, किसी को सिगरेट की आदत, किसी को तंबाकू की आदत, किसी को गुटखा विमल की आदत, कोई ड्रग्स लेता है, कोई पाउडर खाता है, कोई खांसी के सिरप पीता है। क्या हमको ये डर नहीं? हज़रत उमर को तो डर है कि मेरे अल्लाह का अज़ाब आएगा तो मुझे कौन बचाएगा। हम क्या, हमारा ईमान इतना मजबूत हो गया कि हम अल्लाह को भूल गए। क्या करेंगे मेरे प्यारों, अल्लाह को भूल के मौत तो आनी आनी है ना। अरे बोलो ना, आनी के नहीं आनी? कब तक ये जवानी का नशा रहेगा? कब तक ये जवानी का नशा रहेगा? और ये जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, ड्रग्स हो, पाउडर हो, एमडी हो, ये जितनी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं आई एम यंग, मैं जवान हूँ, मेरे पास वेस्टर्न स्टाइल है, मेरा चलने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, मेरी बाइक, मैं बहुत होशियार हूँ। मेरे प्यारों, जिस दिन एक बीमारी आती है ना, फिर बचाने वाला कोई नहीं होता। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कितने लोगों को कैंसर हो गया, हाँ? वरना पहले हमारा जवान, आपने यहाँ जद्दूपुर में भी देखा होगा, हमारा जवान बाइक पर बैठता है और बिल्कुल जहां सारा मजमा होगा ना, वहां जाके ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जोर से बाइक का ब्रेक मारेगा। क्यों बाइक का ब्रेक मारेगा? सब लोग देखे और फिर वो जेब में से निकालेगा। क्या क्या बोलते आप लोग? हाँ, अभी यूं हाथ पे थोड़ा टक 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 करेगा, हाँ, फिर यूं खोलेगा, हाँ, और फिर हाँ करके ऐसा पिएगा जैसे शरबत पी रहा है। सही है कि नहीं? लेकिन ये जो चीज गलत है वो गलत है। नशा गलत है तो गलत है, पाउडर खाना गलत है तो गलत है, ड्रग्स लेना गलत है तो गलत है। होता क्या है मालूम है? नहीं सुधरता नहीं है, वो रोज 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 लेता जाता, फिर ये जो मुंह है ना, मुंह ये छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? फिर क्या करता है मालूम है? ये हाथ में लेके यूं करेगा, एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? फिर इतना छोटा सा मुंह हो जाता है। डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर को मालूम है भाई, डॉक्टर माहिर है, चेहरा देखकर समझ जाता है कि इसको कैंसर है, लेकिन डॉक्टर को भी तो अपना बिल बनाना है। तो ये करना, वो करना, ऐसा करना, वो करना, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, पीठ में से पानी निकाला जाएगा, फिर इसका ये होगा, फिर वो होगा, लेबोरेटरी में जाएगा, ये करेगा। करते कराते डॉक्टर आखिर में कहता है लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, 2 महीने बचे हैं। और वो पूरी गवर्नमेंट ने कहा मास्क नहीं लगाने का, वो मास्क लगा के घूम रहा है, क्योंकि यहाँ उसका मुंह छोटा हो गया है, ऑपरेशन हो गया, जबड़ा फाड़ दिया गया। मेरे प्यारो, क्या कयामत में इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? मुफ्ती अली साहब, एक बड़ा अजीब मामला, मैं गुजरात में था, एक ने मेरे को आकर कहा मौलाना मेरा भाई 32 साल का है, वो खा खा के, तंबाकू खा खा के कैंसर हो गया, मर गया। वो शहीद हुआ कि नहीं हुआ? यानी वो मेरे को फतवा पूछता है कि मौलाना लिख के दे दो ना कि मेरा भाई शहीद हो गया, मैं मेरे खानदान वालों को बताऊं। मैंने कहा गुटखा खा के मरा, तंबाकू खा के मरा, ऑपरेशन करा के मरा। मैंने कहा सुनो, मैं आज मसला बताता हूं। कोई अपने गुनाहों की वजह से बीमार पड़े, कोई अपने गुनाहों की वजह से, भाई हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा ये जबड़ा खराब हो गया, हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा हाथ और पांव खराब हो गया, तो अल्लाह फरमाते कयामत में एक एक बदन के टुकड़े का जवाब देना पड़ेगा। ये कुरान में लिखा है, कुरान में 15वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नस समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तेरे कानों का, तेरी आंखों का, तेरे दिल का, बदन का जो भी टुकड़ा तूने गुनाहों की वजह से डैमेज कर दिया, बोलो कल कयामत में। हाँ, लेकिन अगर आदमी कभी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा कुछ नहीं, और बेचारे को कैंसर हो गया, हाँ फतवा दे दो कि शहीद होकर दुनिया से जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, क्या ये सब करना जायज़ है जो हम करते हैं? क्या हमको अल्लाह का डर नहीं लगता? मेरे दोस्तों, कैंसर वाले को पूछो कैसा रोता है, कैसा रोता है, आखिरी घड़ी में क्या क्या हालात उसके ऊपर आते हैं। मेरे दोस्तों, वो कैंसर जब बदन में फैलने लगता है, लेकिन फिर भी हमारी तबीयत में सुधार नहीं आता ना। हम ना तो अपनी माँ के बने, हम सही में अपनी माँ के भी नहीं बने, अपने अब्बा के भी नहीं बने, हम अल्लाह के भी नहीं बने और मुस्तफ़ा के भी नहीं बने। हमको सिर्फ अपनी मर्जी प्यारी है मेरे प्यारों, जिसकी वजह से आज बर्बादी और तबाही के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ की कौन मानता है? माँ को माँ कौन समझता है? पूरा मजमा है,
اگر یہ اعلان ہو گیا بھائی قاری احمد علی کا بیان ہونے والا، یا چلو یہ اعلان ہو جاوے کہ یہاں شادی کا منڈپ لگنے والا، یا اعلان ہو جاوے کہ یہاں پر بہت بڑا فنکشن ہونے والا، یہاں کے ذمہ دار جوانوں کو جمع کریں گے، بھائی کون کون ہمارے ساتھ خدمت کرے گا، کون کون ہمارے والنٹیئر حضرات ہوں گے، بہت اچھا ہے، سارے کے سارے جوان آ جاتے اور آ کر کہتے آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرسی لگانا ہمارا کام ہوگا، ٹیبل لگانا ہمارا کام ہوگا، کھانا کھلانا ہمارا کام ہوگا، ارے چاول ہم لے کر آئیں گے، ارے سالن ہم لے کر آئیں گے، ارے منڈپ ہم لگا دیں گے، لائٹ ہم لگا دیں گے، بہت اچھا ہے، مخلوق کی خدمت ہے۔ لیکن اس میں سے کسی ایک جوان کو پوچھو ماں کا پاؤں دباتا ہے کہ نہیں دباتا؟ ماں کے سر پہ کبھی محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ آپ کو ایک بہت عجیب بات سنا، ہو سکتا آپ کے جدو پور میں نہیں ہوئے اور بولو آمین نہیں ہوئے، لیکن ایک بہت مالدار ہمارے گجرات کا میرے کو ملا اور اتنا رونے لگا، میں نے کہا بھائی اللہ کا بندہ روتا کائے کوئی جو ہے وہ بتا دینا، وہ کہتا میں روتا اس لیے ہوں کہ روز رات کو میں اپنے سیٹنگ روم، بھائی بڑا مالدار ہے، کہا میرا کمرہ ہے، میں عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ کے میری تسبیحات پڑھتا ہوں، روز رات کو میرا بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور میرے سیٹنگ روم میں چکر لگاتے ہیں، موبائل پہ ادھر جا کے بات کرتا ہے، ادھر سے بات کرتا ہے، ادھر بات کرتا ہے، ادھر بات کرتا، پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا، ایک بار بھی مڑ کے پوچھتا نہیں کہ ابا آپ کو شوگر ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوتا؟ ابا آپ کو پریشر ہے، آپ نے دوا تو لی کہ نہیں لی؟ ابا آپ کا پاؤں تو نہیں دکھتا؟ اور پھر مجھے رو کر کیا کہتا ہے، قاری صاحب کیا بیان میں کہتے ہو؟ بیان میں کہتے ہو کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، مجھے کہتا قاری صاحب گواہ رہنا، قیامت میں گواہ رہنا، اس نے اپنے جنت کا دروازہ توڑ دیا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ باپ کی بددعا نہیں تو کیا ہے؟ پوچھو آج بوڑھے باپ کو پوچھو کتنا بیٹا پوچھتا ہے، بلکہ باری لگتی ہے، باری۔ کتنے بھائی ہم لوگ؟ 4۔ کتنے بھائی؟ 5۔ 15 دن ماں باپ تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں، 15 دن تیرے گھر میں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ جب ہم چھوٹے تھے کیا ہمارے ماں باپ نے ہم کو تقسیم کیا کہ میرا بڑا بیٹا وہ گھر پہ رہے گا، میرا دوسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا، تیسرا بیٹا ادھر جا کے رہے گا؟ کیا ہمارے ماں باپ کوئی بندر ہے جو ایک ڈالی سے لے کے دوسری ڈالی، دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی؟ میرے پیارو، یہ جو ہم نشہ کرتے نا، نشہ آپ کو نہیں معلوم ہے، نشہ بہت خطرناک ہے، بولو یہ نشہ بہت خطرناک ہے۔ آج آپ کو میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ میرے دوستو، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بولو یا حدیث کے امام بولو، حضرت فضل بن عیاض، بولو کیا نام؟ آپ سے فضل یاد رکھو، کیا نام؟ حضرت فضل۔ وہ جب حدیث کا سبق پڑھاتے تھے ٹھٹے بڑھتا ہوا، وہ زمانہ ایسا نہیں ہوتا کہ مدرسے کے بچے 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال، نہیں، وہاں مدرسہ ایسا ہوتا تھا، کھلا میدان ہوتا تھا جس میں بچے بھی ہے، بڑے بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، سب بیٹھے گئے۔ اور جب حضرت فضل آتے تھے سارے بچے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ کے سامنے ایسا ٹیبل رکھا ہوتا تھا، اس پر حدیث کی کتاب ہوتی تھی، آپ پڑھانا شروع کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو بھی طریقہ پڑھانے کا ہوتا پڑھاتے تھے، ایک سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھتا تھا، سامنے ایک اسٹوڈنٹ، سننا، بہت ہوشیار، بہت چالاک، اور آپ کو معلوم ہے جو برائٹ اسٹوڈنٹ ہو، جس کا دماغ اچھا ہو، تو پڑھانے والے کی توجہ اس کی طرف بولو زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ اور حضرت فضل دیکھتے تھے، وہ جو بولتے وہ سب لکھتا ہے، اور کبھی چیک کرتے تھے، تو چیک کرتے تو دیکھتے تھے اتنا اچھا لکھتا ہے، اتنا اچھا۔ یعنی حضرت فضل کہتے کہ مجھے میرے شاگردوں میں، میرے اسٹوڈنٹ میں، مجھے اس کے بارے میں یقین تھا کہ اس کا فیوچر بہت برائٹ ہوگا۔ کہتے کہ 1 مہینہ گزرا وہ پڑھنے نہیں آیا۔ کتنا مہینہ؟ اب برائٹ اسٹوڈنٹ ہو، وہ 2 دن نہیں آوے تو استاد پریشان، پڑھانے والا پریشان، ٹیچر اور پروفیسر پریشان کہ میرا اتنا اچھا اسٹوڈنٹ نہیں آتا۔ لیکن وہ چونکہ مجمع اتنا رہتا تھا، حضرت فضل سمجھے کہیں سفر پہ گیا ہوگا، ادھر گیا ہوگا، ادھر گیا ہوگا۔ سنو، برابر سننا۔ حضرت فضل کہتے ایک دن آنے کے ساتھ ہی میں نے پوچھ لیا کہ وہ کہاں ہے، وہ میرا اسٹوڈنٹ کہاں ہے جو ساری باتوں کو لکھتا تھا، بائی ہاتھ کرتا تھا؟ تو کسی نے کہا وہ تو گھر میں بیمار ہے، آخری سانس لے رہا ہے، گھر میں بیمار ہے۔ اور بولو، حضرت فضل کو اتنا رحم آیا، سب اسٹوڈنٹ کو کہا چلو نا ہم ملنے جائیں گے، چلو نا ملنے جائیں گے، آج سبق نہیں ہوگا، آج ان کو ملنے جائیں گے۔ بہت محنت کرتا تھا وہ میرا بچہ، اور بہت ہوشیار تھا۔ جب گئے نا تو دیکھا صحیح میں وہ آخری سانس لے رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے جو آخری سانس لیتا ہو تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔
کیوں؟ کیونکہ سورہ یاسین قرآن کی روح ہے. بولو سورہ یاسین قرآن کی روح ہے. اور اس وقت حملہ باڈی پر نہیں ہو رہا ہے، موت کے وقت حملہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ روح پر ہوتا ہے. تو روح کو روح کے ساتھ آسانی کرنے کے لیے مرنے والے کے پاس کیا پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت فضل نے دیکھا کہ آخری سانس لیتا، اپنے سارے اسٹوڈنٹ کو کہا چلو چلو یاسین پڑھو، یاسین پڑھنا شروع کرو. اب سب بچوں نے یاسین ایک آواز گونجی، یاسین پڑھنے کی آواز گونجی. معلوم ہے وہ جو بچہ تھا نا، جوان لڑکا، اپنے استاد کو کہتا ہے مت کہو ان کو یاسین پڑھنے، مت کہو، میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو یہ سمجھ گئے استاد کہ آخری وقت ہے، آدمی کچھ بھی بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو استاد نے کہا بھائی سب لوگ یاسین پڑھنا بند کرو، بلکہ کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ پڑھو. پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو مرنے کے قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ اس کے سامنے پڑھو. معلوم ہے جب سب نے لا الہ الا اللہ کی آواز گونجی تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے اپنے استاد کو، میرے استاد حضرت فضل، میرے استاد مت پڑھو، مت پڑھو، کام نہیں آئے گا. کہا بیٹا ایسا کیوں کہتا؟ کام نہیں آئے گا. کیوں ایسا کیوں کہتا کام نہیں آئے گا؟ کہا 2-4 گھنٹے پہلے مجھے پتا چلا اللہ نے میرے ایمان کو چھین لیا ہے، اللہ نے میرے ایمان کو بس اتنا کہا اور آنکھیں بند ہو گئی. حضرت فضل اتنے حیران ہو گئے، کرے تو کیا کرے بھائی، ہے تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا بچہ ہے. چلو کفن بھی ہوا، دفن بھی ہوا، لیکن حضرت فضل اپنے گھر گئے، سبق نہیں پڑھایا اور روتے رہے کہ وہ بچے کا ایمان کیوں اللہ نے چھین لیا. اس نے صاف کہا کہ یاسین پڑھنے سے کام نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کام نہیں ہوگا. حضرت فضل کہتے اسی حالت میں رات کو میں سویا تو میں نے میرے اسی اسٹوڈنٹ کو دیکھا قبر میں چاروں طرف سے آگ چل رہی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ سب کیا ہے، کیا ہے؟ تو اتنا اچھا پڑھنے والا، تو اتنا اچھا پڑھانے والا، تو اتنا اچھا سننے والا، اتنا اچھا یاد کرنے والا، تجھے کیا ہوا؟ کہا میرا استاد 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا. حضرت فضل کہتے میرے اللہ کی قسم، میں نے پوچھا کون سے 2 گناہ؟ تو کہا میں لوگوں سے جلن بہت رکھتا تھا، جیلسی، لوگوں سے جلن. اور نمبر 2 کہا کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا، کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا. یہ 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے موت سے پہلے میرے ایمان کو چھین لیا اور میری قبر کو عذاب کا گڑھا بنا دیا. میرے پیاروں میں پوچھنا چاہتا ہوں جدو پور والوں، کیا ہمارے اندر جلن نہیں ہے؟ صحیح بولو نا، ہمارے اندر جلن، جیلسی. آج اگر کسی کا گھر بن رہا ہے، بھائی گھر بنا رہا ہے، بنانے دو نا، اس کا گھر بن رہا ہے. ارے اس کے گھر میں کلر ہو رہا ہے، ارے اس کے گھر میں فرسٹ فلور، پہلے گراؤنڈ فلور تھا ابھی فرسٹ فلور بن گیا، یا اس کے گھر میں پہلے 3 کمرے تھے ابھی 4 کمرے بن گئے. وہ گھر بنا رہا ہے، رات کو ہم کو نیند نہیں آتی. اب باہر نکل کر کہاں سے لایا ہوگا پیسہ؟ کہاں سے پیسہ؟ کیوں تیرے پاس مانگنے آیا تھا؟ تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا؟ اور دیکھو قبر میں اللہ پوچھے گا اس نے گھر کیسے بنایا؟ اپنی فکر کرنے کا کیا اس کی فکر کرنے کا؟ بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیارے؟ یہ جلن جو ہمارے دل میں ہے نا. اور نمبر 2 نشے کی عادت. میرے پیاروں معلوم ہے جو نشہ کرتا ہے نا، نشہ جب وہ جہنم میں جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، بولو آمین، بولو آمین. کیونکہ نشہ بہت خطرناک ہے. اللہ نے فرمایا نشہ ناپاک ہے. ساتھ میں بولیں گے نشہ ناپاک ہے. پھر اللہ فرماتے نشہ شیطان کا کام ہے. بولو کس کا کام ہے؟ پھر اللہ فرماتے نشہ یہ دل میں لوگوں کا حسد، کینہ اور عداوت پیدا کرتا ہے. یہ لوگوں سے محبت نہیں پیدا کرتا. نشے کی نحوست ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کی دشمنی، کینہ، انتقام، ریونج یہ ہوتا. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ نشہ یہ تمہیں اللہ کا نام بھی نہیں لینے دے گا، قرآن بھی نہیں پڑھنے دے گا. اور آخر میں اللہ نے کہا جب نشے کی عادت ہوگی نا، میں تمہیں نماز سے بھی محروم کر دوں گا. یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتائی جو نشے کی، کہ نشہ ناپاک ہے، شیطان کا کام ہے. نشے کی وجہ سے ہمارے دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو مارنے دھاڑنے کا، فساد مچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی نشے کی وجہ سے اللہ کا ذکر سے محروم ہوتا ہے اور اللہ نماز سے بھی محروم کر دیتا. یہ میں نہیں کہتا، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. کس میں لکھا ہوا؟ پارہ نمبر 7. ساتھ میں بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھنا جن کو یاد ہو، اللہ نے 2 آیتوں میں نشے کو بتایا کہ نشہ کتنا گندا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ایک بات بتاتا ہوں, اس کے بعد میرے کو یقین ہے کوئی نشہ نہیں کرے گا. بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور جیسے دارو کا نشہ ہے نا, ڈرگس کا نشہ ہے نا, ہاں یہ گٹکا جو کھاتے اس کا نشہ ہے نا, اسی طرح موبائل بھی ایک نشہ ہے. بولو موبائل بھی ایک, اس کے بغیر آپ دیکھو کسی کو پتا چلا بھائی میرا موبائل گم ہو گیا, آپ دیکھو کیا کرے گا, یوں دیکھے گا, ارے میرے موبائل میں رنگ کر, ارے تو میرا موبائل تو دیکھ کہاں ہے. ایسا پریشان ہوگا جیسے اٹیک آ رہا ہے اس کو. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور فجر کی نماز گئی, کبھی ایسا ہوا, کبھی ایسا جھٹکا لگا ہم کو؟ اس نے میرے دوستوں ایک حدیث پاک سنا تو اللہ حفاظت کرے, بولو آمین. لیکن نشے والا جب جہنم میں جائے گا اور جہنم کی آگ جب اس کو تپائے گی تو کیا کرے گا معلوم ہے؟ کہے گا اللہ جہنم کی آگ نے میرے کو بہت تپایا, پانی دے دینا اللہ, اللہ پانی دے دینا اللہ, اللہ پانی دے دینا اللہ. اوپر جو جہنمی ہوں گے ان کے بدن سے جو خون نکلتا ہوگا, پیپ نکلتا ہوگا, پیشاب نکلتا ہوگا, وہ اللہ اس کے منہ میں ڈالیں گے. پانی چاہیے نا, پانی چاہیے. لے اوپر والے جہنمی کے بدن کا خون نکلا, پیپ نکلا, ارے اس کے بدن میں سے پیشاب نکلا, پی تو کہے گا اللہ میں نے پانی مانگا, یہ تو بہت گندی چیز ہے. اللہ کہیں گے آج وہ پلاؤں گا جو تجھے پسند نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں تو وہ پیتا تھا جو مجھے پسند نہیں تھا. اس لیے میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں, دو چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے ہیں, ان میں سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی, وہ کیا ہے؟ کون آج سے تیار ہو رہا ہے روزانہ یہ پورا جدو پورا تیار ہو جاوے ماشاءاللہ. دیکھو یہ دو چیز اگر ہمارے پاس ہوگی تو سب گندی عادتیں ختم, سب گندی عادتیں ختم. کوئی کہتا ہے نا کہ ارے مولانا کو کیا معلوم ہے, ہم کو نشے کی عادت ہو گئی, اب نشہ تھوڑی چھوٹے گا. کوئی کہتا ہے میرے کو موبائل کی عادت ہو گئی, اب موبائل تھوڑی چھوٹے گا. کوئی کہتا ہے کہ میرے کو پینے کی عادت ہو گئی, وہ پینا تھوڑی چھوٹے گا. نہیں میرے پیاروں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا دو چیز کو تیرے ہاتھ میں رکھ لے, دنیا بھی تیری ہوگی, آخرت بھی تیری ہوگی. جس میں سب سے پہلے کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ قرآن. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ قرآن. بہت ٹھنڈے ہو گئے آپ لوگ, بند کر دوں بیان؟ کون سی چیز پہلی بولو؟ میں ہر جگہ پر آج ایک ہی اعلان کرتا ہوں, قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ. آج پورا جدو پور ماں بہنیں بیٹیاں آپ سب ارادہ کریں, میں آپ سے زیادہ وقت نہیں مانگتا, آدھا گھنٹہ, 24 گھنٹے میں 23.5 گھنٹے آپ کے, آدھا گھنٹہ آپ سے مانگتا ہوں. کون کون تیار ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اچھا ہمارے کچھ بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں, مولانا بول کر گئے, اب کہاں وہ ہم نے بچپن میں نہیں پڑھا, جوانی میں نہیں پڑھا, اب مولانا بول کر گئے کہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا. سنو, حضرت علی کو پوچھا گیا قرآن سیکھنے کی مدت کب ہے, شروع کب ہوتی ہے, ختم کب ہوتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا من المہدی الی اللحدی. قرآن کریم کے سیکھنے کی مدت شروع ہوتی ہے ماں کے گود سے اور ختم ہوتی ہے قبر کے گود میں. اور میرے کو معلوم ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے. اب یہاں جو علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو اگر بولو آدھا گھنٹہ قرآن پاک پڑھنا, آدھے گھنٹے میں 2 پارے ختم. ارے بولو آدھے گھنٹے میں 2 پارے ختم, 2.5 پارے ختم, سورہ بقرہ مکمل. اور اگر کسی عام آدمی کو بولو بھائی آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا, تو بیچارہ مشکل سے دھیرے دھیرے سا یا کولو السفہاء کرتے 1.5 پیج 2 پیج, تو سوچے گا کہ یہ مولانا تو 2 پارے ختم کر کے چلے گئے, نہ میرے 2 پیج بھی ختم نہیں ہوئے. نہ میرے دوستو, قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ہمارے نبی کو معلوم تھا میرا ایسا امتی بھی آئے گا جو بعد میں قرآن پڑھنا شروع کرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع بہ فلہ اجران. ہمارے نبی نے اس زمانے میں فرمایا میرا امتی ایسا آئے گا جو قرآن پڑھے گا, اٹک اٹک کے پڑھے گا, رک رک کے پڑھے گا, اٹک اٹک کے پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے اس کو ڈبل ثواب ملے گا, پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور اٹکنے کی جو تکلیف ہوگی اس کا بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اس لیے میرے پیارو, اب تو میں نے پورا معاملہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, تو کتنا وقت میں آپ سے مانگ رہا ہوں؟ آدھا گھنٹہ. اور یہ نشے سے توبہ کرو گے نا, آج کی رات توبہ کرو. انشاءاللہ. نہیں میرے پیارو, مت کرو نشہ, مت کرو. اپنی بیوی کو دیکھو,
اپنے بچوں کو دیکھو، اپنے ماں باپ کو دیکھو. ہماری ذمہ داری ہے. یہ نشہ کر کے، آوارہ گردی کر کے کچھ دن کا مزہ ہے، پھر زندگی کی سزا ہے. دنیا کی بھی سزا ہے، آخرت کی بھی سزا ہے. اس لیے میرے پیاروں، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ چھوڑنے کا کیسا، وہی میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ پہلا کام یہ اپنے گھر میں شروع کر دو. آدھا گھنٹہ اپنی بیوی بچے سب کو بولو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور اگر نہیں پڑھنا آتا نا، ارے مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جاؤ نا. مسجد کے امام صاحب کو بڑے پیار سے کہو نا، میں روزانہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میرے کو 5 سے 8 منٹ آپ تھوڑا سا قرآن کی 2-4 آیتیں پڑھا دینا. وہ 2-4 آیتیں پڑھا دے، آپ گھر جا کے اسی کو پڑھتے رہو، اسی کو پڑھتے رہو، اسی کو پڑھتے رہو، اسی کو پڑھتے رہو. آدھا گھنٹہ قرآن کو دے دو میرے دوستو، دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم امرین. ہمارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر دونوں چیزوں کو تھام لو گے آباد ہوں گے، جنتی ہوں گے، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. اور اگر یہ 2 چیز کو نہیں تھامو گے، دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی جہنم ہوگی. تو 2 چیزوں میں نمبر 1 کیا ہے؟ قرآن. نمبر 2 سنت نبیکم. ہمارے نبی نے فرمایا میرے طریقے پر آ جاؤ. ارے بولو میرے طریقے پر. سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ بہت دھیرے دھیرے بولتے ہیں. کوئی نبی نہیں. آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن ہے تو میرے کو بول دو. نہیں. کوئی گھر کا ٹینشن وینشن تو نہیں؟ صبح تک فرصت. ابھی مفتی انیس صاحب کو تو جب میں نے دیکھا اتنی اچھی شعر شاعری کرتے، میں نے کہا یا تو بیوی سے بہت محبت ہوگی. ہے آپ کو محبت ہے بیوی سے؟ سب جو اشرف ہاں ہاں کر رہا ہے، یہ کب سے بیوی سے ہاں کرے جا رہا ہے؟ کھانے میں سمجھتا نہیں کیا کھاتا ہے، اور پھر مجھے کہتا ہے میرے کو شوگر ہو گیا. تو میں نے کہا تو کھانے پہ تو کنٹرول کر بھائی. وہ معلوم ہے نا، ایک مرتبہ ایک بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو پوچھا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ جواب دو. ارے آپ لوگ جواب دو. تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آپ کی بیوی پوچھ رہی ہے آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، کیا جواب دو گے؟ بہت ہی بولنا. یہی جواب سب کو دینا پڑے گا ورنہ کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک بیوی نے اپنے شوہر کو پوچھا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ بہت. اب وہ بیچارہ بہت کام میں ہوگا، اپنی بیوی کو کہا جا تو کچن میں جا چائے وائے بنا، باقی میں تیرے کو بہت پیار کرتا ہوں. بیوی سمجھ گئی یہ ڈھونگ کرتا ہے. پھر آئی نا میں جدو پور کی ہوں. پکا جواب چاہیے. کتنا پیار کرتے ہو میرے کو صحیح بتاؤ. اس نے کہا اللہ کی بندی بہت بہت پیار کرتا. آئی لو یو. جا. وہ سمجھ گئی کہ یہ ڈھونگی کر رہا ہے. پھر تیسری مرتبہ اور تھوڑے جوش میں آئی اور اگر کہنے لگی نہیں میرے کو سچا بتانا پڑے گا، ہم کو 12 سال شادی کو ہو گئے، آپ میرے سے کتنا پیار کرتے ہو، ایک دم سچی بات بتاؤ. اس نے کہا بہت پیار کرتا. لیلا مجنو کا جیسا پیار تھا نا ویسے تیرا اور میرا پیار ہے. میں مجنو اور تو یہ بہت لمبی چھوڑتا ہے. بولے سچ بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. ابھی اس کا جدو پور والے کا دماغ گیا کہ بار بار کوئی بھی پوچھے تو دماغ جائے گا. کہا تو بار بار پوچھتی کتنا پیار کرتے ہو. میں نے کہا نا بہت پیار کرتا ہوں. تو کہا لیکن مجھے بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. کہا اتنا کرتا کہ جی چاہتا تیرے جیسے ایک اور لے کے آ جاؤ دوسری. اب زندگی پر پوچھے گی نہیں کہ آپ کتنا پیار کرتے ہو. دیکھو کتنا اچھا میں نے فارمولا آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا. اب ہنسنا آیا. تھوڑا ایسا لگا میں انسانوں میں بات کر رہا ہوں. تھوڑا مائک کی آواز بڑھا دو بیٹا. ابھی بہت پیاری بات پر آ رہا ہوں. نمبر 1 ہم کیا کریں گے؟ بولو. آواز نہیں آ رہی ہے. نمبر 1 کیا کریں گے؟ روزانہ کتنا پڑھیں گے؟ اور نمبر 2 ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا طریقہ تمہارے پاس ہوگا. یہ 2 چیزوں کی میں اب نبی کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کھل کر بتا دوں. پورا مجمع بول دے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. نہیں آواز سے بولو. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ہمارے آقا سے بڑھ کر ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں نا. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں نا. تو پھر ہم نبی کو چھوڑ کے کرکٹر سے، بالی ووڈ سے، ہالی ووڈ سے کائے کو محبت کرتے ہیں؟ دیکھو یہاں بڈھا بھی داڑھی نہیں، لکنگ ہینڈسم.
वो बुड्ढे को भी बुड्ढी बोलती होगी तो बहुत खूबसूरत दिखता है। देखो यहाँ बहुत सारे बैठे हैं। सही में वो क्रिकेट का नशा होता है, यहाँ है अजब नशा होता है। वो क्रिकेटर जो टी शर्ट पहनता है ना, वही कलर की टी शर्ट यहाँ वाला जद्दूपुर वाला पहनता है। उसकी टी शर्ट के पीछे जो नंबर है 101, इसकी टी शर्ट के पीछे भी नंबर है, बोलो 101। और अगर इसको कोई जद्दूपुर का दोस्त, उसका नाम होगा मोहम्मद, अहमद, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, उसके नाम से नहीं बुलावे और क्रिकेटर के नाम से बुलावे, इधर आ, इतना खुश होता है कि वाह मैं तो उसके जैसा हो गया। यानी सोचो इस्लामी नाम छोड़कर दूसरे नाम पर खुश हो गया। होता कि नहीं होता? और क्रिकेट खेले कौन, एडवर्टाइज कौन करे, कमावे कौन, जेब भरे कौन? हमारा जद्दूपुर वाला यहाँ बार बैठे बैठे उसने कैच छोड़ दिया, पकड़ लेता ना तो जीत जाते। मैंने कहा तेरा बाप पकड़ लेता जाके। भाई क्रिकेटर से मोहब्बत है, मैं मना नहीं करता, करो, एक काम करो, फोन करो, बोलो जद्दूपुर आजा। कौन करेगा फोन? जद्दूपुर आजा, आएगा? बोलो आएगा। अच्छा उसको फोन करके बोलो मत आ, डोंट कम, यू आर बिजी, तू बहुत बिजी है, तू मत आ, मैं आ रहा हूं तेरे घर पे। बुलाएगा? वो मेरे और आपके चेहरे पे थूकने को तैयार नहीं है। उसकी मोहब्बत में मगरिब और ईशा की नमाज को छोड़ दिया हमने। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही में कभी कभी सोचता हूँ अशरफुल, हमसे बड़ा पागल कोई नहीं। अगर हमको कोई बोले ना पागल ओ मेंटल, तो हमको बहुत गुस्सा आता, मेरे को पागल बोला। लेकिन ऊपर वाला रोज हमको पागल कहता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ऐसा काम करना जिसमें दुनिया भी न मिले आखिरत भी न मिले, खुल्लम खुल्ला पागल है। ऐसा काम करना जिसमें दुनिया भी, अब ये बॉलीवुड हॉलीवुड से मोहब्बत, दुनिया कितनी मिली हमको? नहीं बोलो ना, कितनी मिली दुनिया? आखिरत मिली? अल्लाह फरमाते खसीरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी ऐसा काम करे कि दुनिया भी न मिले आखिरत भी न मिले। अल्लाह फरमाते खुल्लम खुल्ला नुकसान उठाने वाला। तो मेरे दोस्तों क्रिकेटर से मोहब्बत, ये बॉलीवुड से मोहब्बत, हॉलीवुड से मोहब्बत। मैं तो मुफ्ती अनीस हमेशा कहता हूँ बयान में, सबने टोपी पहनी है, हाँ बोलो। अरे पहनी है तो हाँ बोलो ना। असल में पहनी नहीं है, मेरे को पहना ही है। अभी मैंने देखा, अभी बहुत सारे बच्चे मेरी मुलाकात के लिए आए और हर एक को एक फिक्र थी कि मैं एक फोटो निकाल लूं। बहुत सारों को मैंने देखा, लेकिन मैंने देखा कितनों को मैंने देखा कारी अहमद अली से मोहब्बत करने आए और मुस्तफा की मोहब्बत तोड़ के आए। ये कैसा मामला है? क्योंकि मैंने उनके सर के बाल देखे, यहां भी सबने टोपी पहनी है, बाकी अभी टोपी हटाओ, हमारे जवानों के बाल सामने आएंगे। अजीब मुफ्ती अनीस साहब, कौन सा फतवा है और कौन से बाल है? इनकी टोपी जब उतरेगी ना तो ये इलाके में बाल नहीं, यहाँ ये एरिया में, ये एरिया यतीम है, यतीम। अच्छा इधर भी बाल बोलो नहीं, ये इलाका गरीब है, गरीब है। और पीछे के हिस्से में भी बाल, वो ज़कात का मुस्तहिक है भाई। और यूं बीच में औरत का अंबोड़ा होता ना, वैसे बाल होंगे, यहाँ से पूरे बाल खत्म और बीच में ऐसे बाल होंगे। और फिर क्या करेगा मालूम? भरे बाजार में यूं करता होगा। अरे कोई लड़की भी देखती होगी तो बोलती होगी कार्टून, तेरे साथ कौन निकाह करेगा? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अजीब कपड़े पहनो भाई, कपड़ा पहनना है, फर्ज है। मुझे किसी ने पूछा मौलाना जीन्स पहनते ना जीन्स? मैंने कहा बिल्कुल हलाल। कौन मना? कौन मुफ्ती साहब ने मना किया कि जीन्स मत पहन? जीन्स पहनना जायज है, मगर फटी हुई जीन्स पहनना, भाई फटा हुआ कपड़ा पहनना, ये पागल नहीं? इसकी अकल के स्क्रू ढीले नहीं हो गए? एक को मैंने देखा, वो जीन्स पहना था, ये पूरा यहाँ दोनों तरफ से घुटना खुला और जेब इधर बना था। यहाँ कैसे घुसाता होगा पैसा? जेब इधर बना हुआ। अच्छा वो मेरे दोस्त का लड़का, अब हम तो वहां गुजरात में रहते हैं, गुजराती में बात करते हैं, तो मैंने उसको कहा भाई हूँ थी लॉकडाउन પછી તારા પપ્પा पर कई हालात आ भी गया? यानी मैंने उसको मतलब ये कहा कि लॉकडाउन के बाद तेरे अब्बा पे कुछ हालात आ गए कि तू फटाफटा कपड़ा पहन के घूमता है? तो मुझे कहता है मारा पप्पा ना बारा में आવું नहीं કહેવાનું, यानी मेरे अब्बा के बारे में ऐसा नहीं बोलने का। तो मैंने कहा कि फिर तो ये फटा हुआ कपड़ा, तो कहता है मौलाना तुमने कई खबर नहीं, स्टाइल
کہتا مولانا یو ڈونٹ نو، تیرے کو کچھ نہیں معلوم، یہ اسٹائل ہے۔ میں نے کہا پھٹا ہوا کپڑا اسٹائل؟ تھوڑا عقل لگاؤ۔ جدو پور والوں، اللہ نے آپ کو علم دیا، نالج دیا، ایجوکیشن دیا۔ آپ میں سے کوئی کالج میں پڑھتا ہوگا، کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوگا، کوئی ایس ایس سی میں پڑھتا ہوگا، کوئی ڈاکٹری کرتا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے عقل لگاؤ کہ کپڑا پہننا، اور وہ بھی کیسا؟ پھٹا ہوا۔ تو میں نے اس کو کہا یہ پھٹا ہوا کپڑا کہاں سے آیا؟ بھائی ہمارے باپ دادا کو ہم نے دیکھا بھائی سیدھا سیدھا کپڑا پہنتے، جینس پینٹ، ٹی شرٹ پینٹ، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہ پھٹا ہوا، گھٹنا کھلا ہوا۔ تو مجھے کہتا مولانا آپ لوگوں کو کچھ نہیں معلوم۔ میں نے کہا نہیں معلوم، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں تیرے کو۔ کہا کہ اس نے کوئی پکچر کا نام لیا اور کہا کہ وہ پکچر میں کوئی ہیرو ہے، اور وہ ہیرو جو ہے نا ناچتا ہے، گانا گاتا ہے، اور اس کے جینس پہنا ہے، اور اس کے جینس کے دونوں گھٹنے پھٹے ہوئے، جیب ادھر کا ادھر بنا ہوا۔ تو کہا اس نے ایسا پہنا، بولا اس نے ایسا پہنا تو ہمارے جدو پور کے جوانوں نے بھی ایسا پہننا، پوری سٹائل بن گئی، سب نے ایسا پہننا۔ میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا، نہیں پہنا ہوتا تو نہیں سمجھے، نہیں سمجھ میں تو مفتی انیس کو بعد میں پوچھ لینا بھائی۔ نہیں میرے پیارو، قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، آواز سے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ایک پیاری بات میں بتاؤں، سب ساتھ میں دو، ساتھ دو گے نا، میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی ہمارے نبی پیدا ہوئے، اور آپ کے ابا تو نہیں تھے، یتیم تھے آپ، تو ماں بی بی آمینہ، ساتھ میں بولو ماں کا نام۔ بی بی آمینہ نے ایک زمانے تک دودھ پلایا، بہت پیاری ماں بی بی آمینہ نے ایک زمانے تک دودھ پلایا۔ پھر عرب کا دستور تھا کہ بچے کو گاؤں میں بھیجا جائے اور گاؤں کی عورت دودھ پلائے، تو کون ہمارے نبی کو لے کر گئی؟ بولو ساتھ میں بولو، کون لے کر گئی؟ دائی حلیمہ لے کر گئی، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی، اور وہ بہت دور قبیلے میں رہتے تھی، قبیلہ بنو سعد، ان کے قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو سعد، اس قبیلے میں رہتی تھی۔ میرے پیاروں آپ کو سچ بتا رہا ہوں میرے پیاروں، تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی سوچو کہ حلیمہ نے دودھ پلایا ہمارے نبی کو، اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ نے بچپن میں دودھ پیتے وقت میں دودھ پلایا۔ جب وہ وقت آتا ہے کہ کل حلیمہ کو یہ بچہ واپس ماں کو دینا ہے، ماں کون ہے؟ بھی اس زمانہ موبائل کا نہیں تھا، بس ایک وقت طے ہوتا تھا کہ اس وقت میں صبح میں بچہ واپس ماں کو دے دیا جائے۔ اے میرے پیاروں، وہ آخری رات لکھا ہے، آخری رات جب حلیمہ کو معلوم ہے کل یہ بچہ میرے کو دے دینا ہے، آج آخری رات یہ بچہ میرے پاس ہے، بتاؤ حلیمہ کتنا روئی ہوگی۔ حلیمہ کے بارے میں لکھا وہ بار بار پوری رات جاگی ہے اور ہمارے نبی کے پاس بیٹھی ہے، دودھ پلاتی رہی اور روتی رہی، کل یہ بچہ چلا جائے گا، کل یہ بچہ چلا جائے گا۔ اور حلیمہ فرماتی ہے یہ بچے کی وجہ سے ہمارا حال کیا تھا؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میری سہیلیاں جو ہمارے گاؤں کی عورتیں تھی، وہ آ کر کہتی تھی حلیمہ بہت پیسہ ہے نا تیرے پاس، حلیمہ بہت پیسہ ہے نا تیرے پاس؟ تو حلیمہ کہتی نا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ کہا نا حلیمہ تیرے پاس بہت پیسہ ہے، کیونکہ رات ہوتی ہے نا ہم سب لوگ ہمارے گھر میں بتی بجھا دیتے ہیں، وہ تیل ہوتا تھا تیل اور اوپر بتی ہوتی تھی، کہا رات میں ہم سب لوگ بتی بجھا دیتے ہیں کیونکہ رات بھر تیل جلے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لیکن ہم رات کو بھی دیکھتے تیرے گھر کی طرف تو تیرے گھر میں اجالا اجالا، تو تیرے گھر میں تیل بہت زیادہ ہے، بتی بہت زیادہ ہے۔ تو حلیمہ کہتی تھی، رو کر کہتی تھی میرے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی تیل نہیں، کوئی بتی نہیں، جب سے محمد آئے ہیں 24 گھنٹے میرے گھر میں اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے۔ وہ حلیمہ نے رات کیسے گزاری ہوگی معلوم ہے؟ کل محمد کو ان کی ماں کے حوالے کرنا ہے۔ پوری رات حلیمہ روئی۔ اچھا وہ گھڑی آ گئی کہ جب حضرت حلیمہ لے کر گئی اور پہاڑ کے کنارے، مکے کے پہاڑ کے کنارے آمینہ کھڑی ہوئی ہے، بی بی آمینہ، یہاں سے حلیمہ آتی ہے۔ اب حلیمہ کو معلوم ہے بچے کی جدائی کا وقت آ گیا، بہت روتی ہے، بار بار محمد کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور صبح میں نہلا دھلا کے لے کے نکلی ہے اور آمینہ کو کہتی ہے آمینہ یہ امانت تمہیں دیتی ہوں، میرا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ
امانت تمہیں دے دوں، مگر کیا کرو، یہ وعدہ ہے اس لیے میں آپ کو یہ امانت دے رہی ہوں۔ ارے آمینہ بھی تو ماں تھی نا، وہ بھی انتظار کر رہی تھی، میرا لختے جگر، میرے کلیجے کا ٹکڑا، میرا بیٹا آ رہا ہے۔ آمینہ نے ایسے لیا، اپنے سینے سے لگایا، بہت دیر تک روتی رہی۔ حلیمہ نے جو جملہ کہا وہ سننا، حلیمہ نے کیا فرمایا، آمینہ آمینہ میں نے بہت بچوں کو دودھ پلایا ہے، گاؤں گاؤں جا کے، شہر شہر جا کے میں نے دودھ پلایا ہے، اور میں گاؤں میں بھی گئی، جنگلوں میں بھی گئی، صحرا میں بھی گئی، بیابان میں بھی گئی۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے بہت گاؤں دیہات جنگل بیابان صحرا کا سفر کیا، لیکن کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ سامنے کون تھی؟ بی بی آمینہ تھی۔ انہوں نے بھی ہمارے نبی کو سینے سے لگایا، کہا آمینہ، بی بی آمینہ نے کہا حلیمہ تو گاؤں کی بات کرتی ہے، دیہات کی بات کرتی ہے، جنگلوں کی بات کرتی ہے۔ ارے حلیمہ، اے حلیمہ، بی بی آمینہ نے کہا حلیمہ تو نے گاؤں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ بی بی آمینہ کہتی کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں پورے مکہ شہر میں گھومی، اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے شہر مکہ میں نہیں دیکھا۔ بات کر رہے کون کون؟ حلیمہ آمینہ۔ اتنے میں وہاں سے ایک بوڑھے میاں چلے آ رہے، کون ہے وہ؟ دادا عبد المطلب۔ بولو دادا عبد المطلب تو تھے نا۔ دادا عبد المطلب آئے اور کہا حلیمہ آمینہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو آمینہ نے کہا آپ کا پوتا اب ہمارے گھر میں واپس آ گیا۔ او دادا عبد المطلب دوڑتے دوڑتے آئے، بہت پیار کرتے تھے، ہمارے نبی کو گلے لگایا، بہت پیار کیا، بہت مرتبہ چوما۔ تو حلیمہ نے کہا میں کہہ رہی تھی اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے گاؤں میں نہیں دیکھا، تو آمینہ نے کہا اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے شہر مکہ میں نہیں دیکھا۔ تو دادا عبد المطلب کہنے لگے حلیمہ آمینہ رہنے دو، میں نے تو ملکوں کا سفر کیا، کنٹری کا سفر کیا، میں تجارت کاروبار میں کہاں سے کہاں تک گیا، ارے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے کسی ملک میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ باتیں ہو رہی ہے، اچانک ایک نورانی شخص سامنے، کون؟ حلیمہ آمینہ، دادا عبد المطلب چوکے، کون؟ آنے والے نے کہا میں جبرائیل ہوں، بولو سبحان اللہ، فرشتہ ہوں، بولو سبحان اللہ، فرشتوں کا سردار ہوں، بولو سبحان اللہ۔ تو انہوں تینوں نے کہا لیکن فرشتہ آپ یہاں پر کیوں آئے؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے، آپ کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں کہ حلیمہ تو نے گاؤں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا نا، آمینہ تم نے شہر مکہ میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا نا، دادا عبد المطلب تم نے ملکوں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا نا۔ حضرت جبرائیل کہتے میرے بھیجنے والے اللہ کی قسم میں نے 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں کی ملاقات کی ہے، میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اتنا حضرت جبرائیل نے کہا کہ غیب سے اللہ کی آواز آئی، کیسے دیکھو گے؟ میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، کیسے دیکھو گے؟ میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں۔ میرے دوستو ہمارے نبی بہت خوبصورت تھے۔ آپ کو معلوم ہے ایک وقت آتا ہے بچہ 1 سال 1.5 سال کا ہو جاتا ہے، 2 سال کا ہو جاتا ہے، اب اس کو کھلونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس کی ضرورت پڑتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں، کھلونے لائے جاتے ہیں۔ ایک رات ہمارے نبی وہی 1.5-2 سال کی عمر، ہمارے نبی سو رہے ہیں، آمینہ بیٹھی ہوئی، آمینہ کون؟ امی، والدہ، اور ہمارے نبی تو یتیم تھے۔ ارے بولو ہمارے نبی، اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فغدا ووجدک عائلا فأغنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا۔ تو ہمارے نبی 1.5-2 سال کی عمر، اور آمینہ وہاں بیٹھی ہے، اور آمینہ رو کر کیا کہتی معلوم؟ محمد، حالانکہ وہ 1.5-2 سال کا بچہ، لیکن آمینہ کہتی محمد تیرا ابا نہیں نا، تیرا ابا ہوتے تو کھلونا لے کے آتے، تیرا ابا نہیں نا، تو یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، اس لیے ابا نہیں تو کھلونا لانے والا کوئی نہیں۔ اور بی بی آمینہ اپنا کپڑے سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے میں گئی تھی بازار میں، مٹی کے کھلونے بھی تھے،
लकड़े के खिलौने भी थे, मगर मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने जो कीमत देखी तो मैं वापस मुड़ के आ गई। बच्चा मेरे को माफ कर देना, तेरा अब्बा नहीं, मैं बेवा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मैं ना मिट्टी का खिलौना ला सकती, ना कोई और खिलौना लेकर तुम्हारे पास आ सकती। ये कहकर बीबी आमीना कुछ बात करते करते ऐसे आसमान की तरफ देखा तो बीबी आमीना चौंक गई। आसमान की तरफ देखा, चांद जो है ना, चांद आगे की तरफ जा रहा है। बोलो कहाँ जा रहा है? तो बीबी आमीना ने सोचा, भाई आप लोगों ने भी जद्दूपुर में चांद तो देखा होगा, लेकिन चांद को चलता हुआ देखा? चांद आगे की तरफ। तो बीबी आमीना देखती फिर थोड़ी देर में चांद उधर चला गया। हैरान हो गए कि चांद को क्या हुआ है। फिर देखी तो चांद चलता 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 इधर आ गया। बीबी आमीना हैरान हो गई कि चांद को क्या हो गया। एक तो अभी तक रो रही थी, आसमान की तरफ देखा तो कहा ये क्या हो रहा, कुछ हो रहा है, चांद आज चल रहा है। फिर बीबी आमीना ने मोहम्मद की तरफ देखा कि हमारे नबी की उंगली मुबारक ऐसी है, यूं इशारा करते हैं तो चांद उधर चला जाता है, यूं इशारा करते हैं तो चांद इधर चला जाता है, यूं इशारा करते तो चांद इधर चला जाता। तो बीबी आमीना कहती, मुझे ऐसा लगा कि गैब से आवाज आई, ये मुस्तफा है, ये मेरा है, इसको मिट्टी के खिलौने की जरूरत नहीं है, ये जमीन पर रहेगा, आसमान पर हुकूमत करता रहेगा। मेरे दोस्तों, सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? बोलो ना, कौन कौन आज तैयार है नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह? भाई झूठ नहीं बोलना, करेंगे नबी से मोहब्बत करेंगे। मैं तो कभी कभी बहुत खुल के कहता हूँ, क्रिकेटर से मोहब्बत करना है, बॉलीवुड वाले से करना है, हॉलीवुड वाले से करना है, कर ले। मैं कहता हूँ कर ले, लेकिन अल्लाह ने अगर थोड़ी अक्ल दी है तो इतना बता, क्रिकेटर से क्यों मोहब्बत करता है? क्यों करता है? बॉलीवुड हॉलीवुड वाले से क्यों मोहब्बत करता है? जवाब क्या होगा मालूम है? वो कमाल बताता है। वो क्या करता है? कमाल बताता है। भले झूठा कमाल बताता है, मगर कमाल बताता है, इसलिए मोहब्बत करता हूं। अरे मेरे प्यारों, में कहता हूं क्रिकेटर कमाल बताता है, बॉलीवुड हॉलीवुड वाला कमाल बताता है, बेशक बताता है। जमीन में पैदा होता है, जमीन में कमाल बताता है। हमारे मुस्तफा, अल्लाह की कसम, वो अकेले हैं, जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। बताओ, हमारे नबी ने कमाल बताया कि नहीं बताया? आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? बोलो, बताया कि नहीं बताया? कौन कौन मेरा साथ देगा? अरे हाथ ऊपर करो ना, एक साथ में बोलो ना, मुस्तफा का दामन। आवाज से बोलो, मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा मेरे साथ में बोले, शुरू करे बोलना, शुरू करे। हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी, 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 वो नबी। अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा। ऐसा कोई कर सकता मेरे दोस्तों? बोलो ना, कोई कर सकता? हमारे नबी की क्या शान होगी मेरे दोस्तों, क्या शान होगी कि हमारे नबी का ऐसा गुजर हो रहा है। बोलो, ऐसा हमारे नबी का गुजर हो रहा है। वहाँ अबू जहल बैठा है, मक्का में अबू जहल बैठा है, उसके दोस्त बैठे हैं, शराब की मजलिस हो रही है और मालूम नहीं गालियाँ बकी जा रही है। हमारे नबी वहाँ से जाते हैं तो अबू जहल ने गालियाँ देना शुरू की और अबू जहल के दोस्तों ने भी गालियाँ देना शुरू की। किसी ने पत्थर मारा, हमारे नबी ने कुछ नहीं कहा, अपना गर्दन झुका के वहां से चालने लगे। लेकिन जब अबू जहल ने हद कर दी और अल्लाह की तरफ भी गाली की निस्बत कर दी, क्यों हमारे नबी आए और आकर कहा अबू जहल से, कितना ही मारोगे, कुछ भी करोगे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। बोलो, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम देता जाऊँगा। ये कहा और ये कहकर हमारे नबी आगे चले गए। तो अबू जहल ने अपने दोस्तों को कहा, चलो आज मौका है, आज एग्जाम, आज इम्तिहान लेने का मौका है, रात का सन्नाटा है। और वो हमको बोलकर चले गए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, और कुछ भी हो जाए मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करता रहूंगा। अबू जहल ने कहा बहुत अच्छा मौका है, अपने सारे दोस्तों को कहा हाथ में मुट्ठी में कुछ भी ले लो, अपनी मुट्ठी में ले लो, मुट्ठी टाइट बंद कर दो, टाइट बंद कर दो और चलो। अब हमारे नबी तो थोड़ा आगे गए थे, ये लोग आके चारों तरफ से घेर लिए, हमारे नबी बीच में, पूरा सर्कल बन गया। तो अबू जहल ने कहा, तुम तो आसमान की खबर देते हो ना, तुम तो अल्लाह के बारे में बताते हो ना, आसमान की खबर देते हो ना, ये हम सब दोस्त थे, हमारी मुट्ठी में क्या है वो बता दो। सबकी मुट्ठी बंद है, बता दो क्या है मुट्ठी में।
اے میرے جدو پور والوں، قربان جاؤں ہمارے نبی پر۔ ایسے وقت میں آدمی ٹینشن میں آوے، ڈر میں آوے کہ مسکراوے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ کسی کی مٹھی میں کنکر ہے، کسی کی مٹھی میں پتھر ہے، کسی کی مٹھی میں کھجور ہے، کسی کی مٹھی میں کھجور کا بیج ہے، کسی کی مٹھی میں مٹی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس میں کون سا کمال ہے کہ میں بتاؤں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ اچھا، سب کی مٹھی ایسی تھی؟ ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ سب کی مٹھی، سب لوگ ٹائٹ بند کر رہے ہیں لیکن وہ مٹھی آٹومیٹک کھلتی جا رہی ہے، وزن ہوتی جا رہی ہے، دھیرے 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 سب کی مٹھی کھلی، اور جس کی مٹھی میں جو تھا ایک ہی آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ھذا محمد رسول اللہ۔ آواز آئی، ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے پیارو، بہت سے لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، مگر ابو جہل کیا کہہ کر چلا گیا؟ اے جادو ہے جادو۔ کیا کہہ کر چلا گیا؟ جادو ہے جادو ہے۔ تو ہمارے نبی بہت روئے۔ اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ رو مت، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے میں اس کو ہدایت نہیں دوں گا، وہ جادو جادو کہہ کر مرے گا اور جہنمی ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے تو اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، لیکن مجھے یہ بتانا میرے پیارو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہوگا؟ کون کون محبت کے لیے تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں۔ کریں گے محبت؟ کریں گے سب لوگ؟ ہاں بولو نا، ایسا ہاں مت بولو بلکہ کہہ دو نا جدو پور والوں اتنا بڑا مجمع ہے، کتنا اچھا لگے گا۔ ساتھ میں کہہ دو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ آواز نہیں آ رہی ہے، پورا مجمع بولے گا مصطفیٰ کا دامن، اور ساتھ میں بولیں گے محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے۔ ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم سورج ڈوب گیا۔ بولو سورج، رات کا سناٹا ہو گیا۔ حضرت علی آئے، کہا اللہ کے رسول سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، سناٹا ہو گیا، میری عصر کی نماز باقی ہے، میری عصر کی نماز۔ اور حضرت علی کی کبھی نماز قضا؟ تو ہمارے نبی تھوڑے ناراض ہوئے، کہا علی اما صلیت العصر، علی نماز نہیں پڑھی، وہ بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ کہا اللہ کے رسول ناراض مت ہو، کیسے پڑھتا؟ آپ نے مجھے کام کے لیے بھیجا اور آپ نے صاف کہا تھا علی کام کے لیے جانا، راستے میں ٹھہرنا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، کسی سے بات کرنا نہیں، اور آپ نے اتنا دور بھیجا، میں گیا، میں کھایا نہیں، میں پیا نہیں، کسی سے بات کیا نہیں، آپ کے پاس آتے آتے سورج ڈوب گیا، تو میری عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو میرا تو قصور نہیں ہے نا، آپ ہی نے تو کہا تھا نا کہ ایسا کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رکو رکو رکو، ہمارے نبی کھڑے ہو گئے۔ میرے پیارو اس وقت میدان میں تقریباً 1400 لوگ تھے۔ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ سبحان اللہ بولتے جاؤ۔ ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کیا، جہاں سورج ڈوبا تھا وہیں پر ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا۔ 1400 صحابہ نے فرمایا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا وہ سورج آ گیا، ہمارے نبی نے کہا آئین علی، علی کہاں ہے؟ حضرت علی بھی مجمع میں کہا یہاں، کہا پڑھو عصر۔ کون کہتا عصر کی نماز قضا ہو گئی؟ پڑھو عصر پڑھو۔ کون کہتا تمہاری نماز قضا ہو گئی؟
اب حضرت علی تو ویسے بھی نماز میں بہت روتے تھے، اب جب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی تو حضرت علی نے رونا شروع کیا۔ اب نماز لمبی ہوتی جائے، اور حضرت علی کیوں رو رہے کہ میری نماز کی وجہ سے ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ گیا۔ حضرت علی روئے جا رہے۔ اب وہ 1400 1400 تھے، اس میں کوئی ایک دیہاتی صحابی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، وہ دوڑتے دوڑتے آئے، کہا اللہ کے رسول یہ رات ہو گئی تھی نا، رات ہو گئی تھی، مغرب کا وقت ہو گیا تھا، یہ سورج واپس آ گیا آپ کے اشارے پر، اب جائے گا کب؟ جائے گا کب؟ آپ کے اشارے پر آ تو گیا، جائے گا کب؟ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے مت پوچھ کب جائے گا، علی کو پوچھ نماز کب ختم کرے گا۔ میرے پیاروں قربان جاؤ ہمارے نبی پر، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔